बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSG यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड नंबर 30 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने फ्री विल के हवाले से कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू की थी। इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम फ्री विल के मौजू को मुकम्मल करेंगे। मैं मोहम्मद इसहाक हूँ और इस प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे परवेज़ हाशमी साहब, खुरम खान साहब, प्रोफेसर मोहम्मद वकार रज़ा साहब और डॉक्टर असद इम्तियाज साहब। अब मैं आपके सामने पार्ट 1 का रीकैप पेश करूंगा। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये बयान किया था कि इंसान कितना मजबूर, कितना मुख्तार है, हमेशा से मसला चला आ रहा है। हमने जबरिया और कदरिया के हवाले से बात की, अब भी यही मसला वैसे ही मौजूद है। हाशमी साहब ने आपके सामने क्लोजर टू ट्रुथ का तारुफ कराया था। फिर हमने दो मास्टर कीज, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ पर तफसीली गुफ्तगू की। रेनी डिकार्ट के ड्यूअलिज्म का जिक्र भी किया, बयान किया कि बॉडी यानी सवारी दीगर जानवरों की तरह सर्वाइवल ऑफ द सेल्फ और सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के तहत ही अपना अमल करती है, और फिर इस नतीजे तक पहुंचे कि फ्री विल का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इंसान की गैर मादी शख्सियत यानी सोल, जिसे कुरान नफ्स से ताबीर करता है, के साथ होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का वजूद इंसान का तस्वुर भी हमने बयान किया और उसके हवाले से उनका ये शेर, अगर ना हो तुझे उलझन तो खोल कर कह दूं, वजूद हजरत इंसान न रूह है न बदन। हमने आपके सामने लफ्ज रूह के कुरान मजीद में इस्तेमालात पर भी गुफ्तगू की, और हमने अपने उस प्रोग्राम को इस तरह से वाइंड अप किया कि क्या सवारी को बजरिया कंप्यूटर यानी दिमाग कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस एपिसोड के पार्ट 1 में हम इस नतीजे तक पहुंच गए थे कि फ्री विल सिर्फ और सिर्फ इंसान की असल गैर मादी शख्सियत यानी सोल, जिसे हमने जैसे अर्ज किया कि कुरान मजीद नफ्स से ताबीर करता है, या अल्लामा इकबाल के अल्फाज में वजूद इंसान से मुताल्लिक होनी चाहिए, क्योंकि वही अखलाकी शख्सियत है, उसी ने अहद अलस लिया था और वही आजमाइश में है। आइए अब मास्टर की नंबर 2 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की रोशनी में समझते हैं कि इस गैर मादी शख्सियत यानी नफ्स, सोल, सवार को इख्तियार किस चीज का है। हमारे नजदीक इसे इख्तियार सिर्फ इरादे, नियत का है। अमल को वजूद में लाने के लिए इसे सवारी के आज़ा की जरूरत है, क्योंकि इस सवार या कंप्यूटर ऑपरेटर का ताल्लुक सवारी के कंप्यूटर यानी ब्रेन के साथ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। लिहाजा इस सवारी के जरिए वो यानी हजरत इंसान अमल को वजूद में लाता है। इरादा खालिसतन हमारी असल गैर मादी शख्सियात यानी स्पिरिचुअल बीइंग्स ही करती हैं, मगर फेल यानी एक्शन हमारे जिस्मों यानी कैरियर्स के जरिए ज़हूर पजीर होता है, बशर्ते के कैरियर्स का खालिक उन्हें सैंक्शन दे। चुनाचे अच्छा अमल और बुरा अमल वजूद पजीर होने के लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं। अच्छा अमल बराबर है इंसानी शख्सियत का इरादा प्लस अल्लाह ताला की जिस्म को सैंक्शन, और बुरा अमल बराबर है इंसानी शख्सियत का इरादा प्लस अल्लाह ताला की जिस्म को सैंक्शन। हाशमी साहब, इस पे आप जरा थोड़ा अपना नुक्ता नजर पेश कीजिएगा। देखें, वो हमने ये कहा था कि इस कायनात को, इसमें शऊरी इंसानी वजूद को समझने के लिए हमारे फहम के मुताबिक दो मास्टर कीज, एक है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, एक्चुअली हम उसको अप्लाई कर रहे हैं इस चीज को समझने के, और हम इस नतीजे को पहुंच गए कि जो हमारा सेल्फ है, जो सोल है, जिसको हम सवार कहते हैं, वो एक गैर मादी नॉन फिजिकल बीइंग है। अब टेस्ट किसका है? नॉन फिजिकल बीइंग का। अच्छा, और नॉन फिजिकल बीइंग तो अमल नहीं करती, अमल तो वजूद में आता है इस जिस्म के जरिए। जो जिस्म है, जो सामने है, तो वो क्या करती है? उसका इख्तियार जो है वो सिर्फ ये है कि वो इरादा करे और नियत करे। नियत करे, इरादा करे, इज वन एंड द सेम थिंग। तो खालिसतन वो इरादा करेगी और फिर अमल वजूद में आएगा। अब देखें आप, अंग्रेजी में जो लफ्ज है ना अमल के लिए, वो है डीड्स, नॉट ओनली एक्शन।
ڈیڈس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں اچھائی برائی یا خیر و شر کی چیز ہوتی ہے اسے ڈیڈس کہتے ہیں. تو وہ جو ڈیڈس ہیں یا جب اچھا عمل کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب گڈ ڈیڈ. تو یہ وجود میں کیسے آئے گا؟ انسانی شخصیت کا ارادہ. انسانی شخصیت یعنی وہ جو اسپرچل بینگ ہے, جو روحانی شخصیت ہے, وہ مادہ نہیں ہے, اس کا ارادہ, اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کو سینکشن. کیوں سینکشن ملے گی؟ اس جسم کو سینکشن ملے گی. یہ جسم علیحدہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بڑا ڈیٹیل میں تفصیلی طور کے اوپر اسے بیان کیا تھا. یہ علیحدہ سے اللہ کی مخلوق ہے اور یہ شخصیت نہیں ہے. یہ جسم از ناٹ اے پرسن وہ صرف وہی ہے جو اندر ہے, جس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جسم کو سینکشن دے گا تو اچھا عمل وجود میں آ جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ اس جسم کو سینکشن دے گا تو برا ارادہ یا نیت کی اس شخصیت نے جو کہ ٹیسٹ میں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی سینکشن اس کو ملی, تو پھر یہ عمل وجود میں آئے گا. جب عمل وجود میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جسم سے یا الفاظ بولے گا یا کوئی ایکشن کرے گا. الفاظ بھی ریکارڈ ہو جائیں گے اور ایکشن بھی ریکارڈ ہو جائیں گے, اور یہ ریکارڈ ہے جو تیار ہو رہا ہے آخرت کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. آئی تھنک اس پہ ایک چھوٹا سا اور وہ بھی کر ہی لیتے ہیں, مے بی شاید وہ آگے بھی آ رہی ہے بات. آئی تھنک جو سوال اٹھے گا نا وہ یہی اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ سینکشن پھر دیتے ہی کیوں ہیں, مطلب برے کام کے لیے. تو وہ آئندہ آئے گی اس کے اوپر ہم تو, یعنی وہ آپ کوسچن آف ایول کی بات کر رہے ہیں, وہ آئندہ ہم کریں گے. مگر ابھی صرف یہ ہے کہ یہ دو چیزیں کردار ادا کرتی ہیں. ایک انسانی شخصیت جو نان میٹر ہے اس کا ارادہ یا نیت, اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن. اگر اچھا عمل ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں توفیق, سینکشن کو. اگر برا عمل ہے تو اس کو توفیق نہیں کہتے, اس کو ابحال کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی دیکھیں جو اذان بھی ہوتی ہے نا, ایون مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا, اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے ان کا سوال ذہن میں تھا. آئی تھنک اٹ از 95. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو بولتے ہیں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ عام طور کے اوپر تو ہم نے سنا ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے بولتے ہیں. تو یہ جب اذان میں ہوتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو اس وقت کیوں بولتے ہیں؟ یہ انہوں نے مجھے سوال کیا. دیٹ واز آئی ریمبر دیٹ واز ان 1995. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ کلمہ جو ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تسلیم کرنے کا کلمہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی برائی کی ہمت ہم میں نہیں ہے, کوئی اچھے کام کرنے کی ہمت ہم میں نہیں ہے, الا باللہ until God gives the sanction. اب دیکھیں اس نے کیا کہا ہے. میں نے کہا وہ جب آپ بولتے تھے شیطان کو بھگانے کے لیے تو وہ برائی کے حوالے سے بولتے تھے. اب وہ آپ کو کال کر رہا ہے جو مؤذن ہے, حی علی الصلاۃ آؤ صلاح کی طرف, حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف. تو آپ نے تو ارادہ ہی کیا ہے, مگر کیا آپ واقعی پہنچ جائیں گے وہاں؟ آپ اس پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تک تیری توفیق نہیں ہوگی تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. دیٹ از وائی یو سے اٹ. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ہر ایک کو سینکشن دیتا ہے وہ, تو وہ کہتا ہے وہ علی العظیم, وہ بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے. یو کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ, دیٹ از ہاؤ اٹ از ڈن. تو یہ دیکھیں یہ چیز ہے جو کہ ایکچولی اچھا وہ بندہ واز ویری ایکسائٹیڈ when he came to know of this. ادروائز he always thought کہ یہ یار یہ شیطان کو بھگانے کے لیے ہم یہ کلمہ بولتے ہیں, تو یہ کیسے اذان کے مطلب حی علی الصلاۃ کے جواب میں کیوں بولتے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ کافی سارے ہمارے دوست ہوں گے ان کو یہ معلوم نہ ہو شاید کہ کیوں بولا جاتا ہے. بولا جاتا ہے یعنی یہ باقاعدہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ہماری ٹریڈیشن بھی یہ ہے کہ جب یہ اذان ہو تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے, اور جواب دینے میں جب یہ دو کلمات آتے ہیں نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تو اس میں ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. خیر میں نے ان کو یہ بتایا تو ہی مین واز ویری ایکسائٹیڈ, اور ان کا ایک بہت یعنی سمجھیں کہ عرصہ دراز سے کوئی سوال تھا, تو وہ اس نے شکریہ بھی ادا کیا, سالو ہو گیا ان کا مسئلہ. اور ویری انفارچونیٹ دین ہی ڈائڈ آفٹر فیو منتھس آفٹر دس. I'm talking about 95. I think it was more or less 50 years when he died.
ٹھیک. جی جی اپنا آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ؟ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی سر بالکل. کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ برا عمل بھی اللہ کی مرضی ہے. تو یہ بڑا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ مرضی اور سینکشن میں فرق ہے، اذن اور مرضی میں فرق ہے. چاہت میں تو اس نے عمومی نہیں، سینکشن وہ دے رکھا مرضی ہے سے تو آزمائش رضا کے لیے. کہتے ہیں نا، رضا جی رضا. جی اور رضا سے مرضی کا لفظ ہے نا. اس کی جی بالکل. خوشی نہیں ہے اس میں، ہاں جی اس کی خوشی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر وہ سینکشن دے ہی نہ تو برا عمل تو وجود میں آئے گا ہی نہیں. بالکل اگر نہیں آئے گا تو پھر ٹیسٹ کا سارا اس کائنات کو بنانے کا، اس بایولوجیکل لائف، موت اور زندگی کے سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا. کوئی ٹیسٹ تو ہو ہی نہیں بالکل. سکا. اور جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اوپر ہم نے بات کی کہ سواری کے ذریعے ایکشن ظہور پذیر ہوتا ہے، تو اس کی پرفیکٹ مثال جو ہے نا وہ سٹروک ہے. کہ جب انسان جی کو اگر کوئی فالج ہو جائے تو وہ سوار تو، اور ہم دیکھتے ہیں پھر سٹروک تو ہے ہی ہے. خیر وہ فالج ہو جائے تو وہ سب کچھ ارادہ بھی کرتا ہے لیکن انگلی ہلا نہیں سکتا، نہ ہی ایک لفظ بول سکتا ہے. تو ایسے ہی ہے بالکل. یہ تو چلے پھر کوئی سٹروک بڑا کامن سی چیز ہے. میرے تو ایکسپیرینس میں جب سے دھیان پڑ گیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف ڈال دیا تو میں اب پیشنٹ کو صرف پیشنٹ کے طور پہ نہیں دیکھتا. آپ یقین مانے میں بارہا پہلی دفعہ بھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کئی میرے چونکہ میں وابڈا ہاسپٹل کا کنسلٹنٹ ہوں، اور وابڈا میں چونکہ اٹس بین اراؤنڈ 16 ایئرز، تو 16 سال سے میرے پاس وہ سیم پیشنٹس آ رہے ہیں جن کا کلوزسٹ فالو اپ یعنی ملتا رہتا ہے وچ میں ناٹ بی اویلیبل ٹو ادر ڈاکٹرز. جو ظاہر ہے محکمے کا ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر ہوں، تو میرے سامنے لوگ دیکھتے دیکھتے یقین مانے کہ کیا کہنا چاہیے 6 فٹیے لوگ جو ہے نا وہ گٹھری بن گئے. یعنی کہ دے جی کوڈ ناٹ موو دیئر فنگر جسٹ لائک جیسے وہ تھا اسٹیفن ہاکنگ، ٹھیک ہے، اینڈ دے کوڈ ناٹ اٹر اے سنگل ورڈ لیکن دے کوڈ انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. ایک پیشنٹ تھے میرے، وہ ان کے دنیا جان کے بھی ٹیسٹ ہو گئے، کوئی بیماری بھی کوئی نہیں نکلی. ایم آر آئیز، ایل پی، نیورو فزیشین اوپینینز، الیکٹرو فزیولوجیکل اسٹڈیز، کوئی ڈائگنوسس نہیں بنا. اور میں آپ کو بتاؤں میں ان کے ساتھ آنکھوں کے اشارے سے بات کیا کرتا تھا. یعنی کہ وہ پلک جھپکتے تھے جب میں ان سے کوئی سوال کرتا تھا نا، وہ ہنستے بھی تھے، اور وہ کیا نام ہے اپنے آنکھوں سے وہ بلنک کر کے جواب دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی اندر مجھے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ سوار صحیح ہے اور سب کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، لیکن سواری اب جو ہے نا وہ بالکل لاک ہو گئی ہے. جی. وہ دیکھیں میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، بڑی کنٹینیوٹی کے ساتھ، بڑی فلوئنسی کے ساتھ. اور ایک دفعہ ان کو یہ اسٹروک ہو گیا. ہی could not talk afterwards, not even a word. اینڈ ہی lived for another 5 years. وہ بیچارہ اسی طریقے سے بول بھی نہیں سکا، ایک سائڈ اس کی ٹوٹلی پیرالائز تھی، اس کو حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے. دین ہی ڈائڈ after 5 years. بول ہی نہیں سکا اور یکا یک بیٹھے بیٹھے. آئی تھنک چلے دین ہی سر، یہ واز تو گاٹ. میرا پوائنٹ تھا، یہ تو چلو سمجھ میں آ رہا نا کہ کوئی فلانی بیماری ہوگی یار، یہ فلانی چیز ہوگی کہ بڑے ریکگنائزیبل اینٹی ہے. تو کتنے پیشنٹس ہیں سر پتہ ہی نہیں چلتا ان کو ہوا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اور بھی ہمارے ڈاکٹر پاس صاحب تک کوئی بھی. دیکھتے ہو الزائمر کی بیماری ہو جاتی ہے، ہاں جی. اب اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں. کہاں ہوں بچے بھول جاتے ہیں اپنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ پرفیکٹ مثال ہے. اور ایپیلیپسی ہوتی ہے، ایپیلیپسی ہوتی ہے، وہی جسم ہوتا ہے، اس کو کچھ عرصے کے لیے پتہ نہیں چلتا میں کہاں ہوں، میں کیا ہوں. ہاں ابھی میرے پاس پیشنٹ آئی ہیں، وہ یہ ایبسنس سیزر میں بیٹھ کے بندہ غائب ہوتا کہتا مجھے پتہ ہی کیا ہوا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میرا خیال ساتھ صاحب آگے چلیں آگے آپ. بڑھیں. جی جی ایک چیز میں ایڈ بس کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہاشمی صاحب نے اس چیز کو آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے، مگر وہ ایکسپلین صرف بہرحال یہی کیا ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹچ اپون اٹ، کیونکہ جسٹ ٹو ریٹریٹ دا پوائنٹ کہ نیگیٹو کے لحاظ سے جو وہ دیتا ہے تو اس کو خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس نے اس کارخانہ بنایا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بھی رکھا جائے کہ وہ پازیٹیو کے لیے بھی وہی الاؤ کرتا ہے تو ہوتی ہے. مطلب اگر نیک جی کام کی بھی جسم کو سینکشن دی جائے گی تو ہوگی، چاہے اس میں اس کی خوشی ہے، مگر وہ اپنی حکمت کے تحت اس کو بھی روک سکتا ہے کہ اور شاید کئی وہ. دفعہ روک لیتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ ہم ایک ایگزامپل پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے نا. ایک آدمی ہے، وہ نیچے آ بھی جائے گا کہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے خواہش اور ایک چیز ہوتی ہے ارادہ. یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں.
ایک آدمی ہے جس سے آپ سوال کریں گے کہ جی وہ کہے گا جی میری بڑی خواہش ہے، یعنی کوئی اچھے کام کے لیے لیٹ سے حج پہ جانے کی میری بڑی خواہش ہے، اس کی خواہش ہے، اس کا ارادہ نہیں بنا ابھی. جب اس کا ارادہ بنے گا تو خرم خان صاحب کیا کرے گا؟ وہ اس کے لیے ہاتھ پیر مارے گا، چیزوں کی انفارمیشن لے گا، کون سی چیز کب کرنی ہے، پیسے کتنے ہاں جی، لگیں گے. اب اس کا مطلب ہے، اس کا محض اس کی محض خواہش نہیں ہے، اس کا ارادہ بن گیا ہے. اس نے پتا کرنا شروع کر دیا ہے کہ بھی کیسے جانا ہے، کسی گروپ میں جانا ہے، گورنمنٹ کے کسی اسکیم کے تحت جانا ہے، پیسے ہیں کتنے ہیں کیسے ہیں. یہ اس نے سٹارٹ کر دیا، یہ انیشیٹ کر دیا اس عمل کو. اب یہ عمل کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل توفیق ہے. یہاں مجھے تھوڑی سی ازراہ مذاق بات یاد آ رہی ہے، کیونکہ چیزیں ریلیٹیبل ہوتی ہیں. تو جب میں نے جانا عمرہ حج پہ، تو وہ میری پھپھو سوری چچی ہیں، تو وہ انہوں نے ہر دفعہ جناب وہ پوسٹ ان کی لگی ہونی، یا اللہ ہمیں بھی لے جا، یا اللہ ہمیں بھی لے جا، یعنی کہ وہ اکثر جذباتی انداز والی. تو ماشاءاللہ فوٹنگ بھی تھیں، اچھے مثلا کھاتے پیتے تھے. تو ایک دن میں نے میں نے کہا یار اتنی پوسٹیں لگاتی رہتی ہیں یہ. تو میں نے انہیں کہا کہ لیاؤ پیسے 3 لاکھ روپیہ دیو مینوں تے میں تانوں انشاءاللہ 4 دن دے اندر تانوں بھجوا دینا. تو یہ آدمی ہنسنے لگ پڑی یعنی بات آئی گئی گول مول کر دی. اب پوسٹیں اب وہی بات ہوگی نا کہ اس کا مطلب آپ کا ارادہ کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. نیت ہی تھی صرف. دیکھیں ہم بالکل دنیاوی بات کرتے ہیں. میں لوگوں کو عام طور پہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں صبح کی سیر کرنی ہے نا، بڑی اچھی چیز عام طور پہ سمجھی جاتی ہے بھی. تو وہ کس سے بات کریں وہ کہتے ہیں ویری ہیلدی، ون مسٹ ڈو اٹ، فلانا فلانا فلانا، میری بڑی خواہش ہے. تو خواہش تو اس کی ہے، اس کا ارادہ نہیں بنا. کے جب اس کا ارادہ بنے گا تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ وہ صبح میں نے جانا ہے، میرے پاس جاگرز ہیں پہننے کے لیے، تو جاگرز لے کر آئے گا. پھر دیکھے گا میرے پاس کوئی کنوینس ہے، میں نے جانا کہاں ہے. یہ سارا انتظام کرے گا. ابھی تک پہنچا نہیں ہے سیر کرنے کے لیے، مگر اس کے یہ سارے جو عمل ہے نا، یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس کی محض خواہش نہیں ہے، اس کا ارادہ بن گیا ہے. تو ادروائز خواہش تو ساری زندگی رکھ سکتا ہے ارادہ نہیں بن. جی جی جی، انسان کی اصل غیر مادی شخصیت کا ارادہ ایک ویریفائیبل چیز ہے، کیونکہ ہر اچھے یا برے عمل کی ایک انیشیشن ہوتی ہے اور پھر کمپلیشن. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اچھے عمل کی انیشیشن پر پازیٹیو مارکس دے دیتے ہیں. اس کے لیے کمپلیشن ضروری نہیں، کیونکہ اس کا انحصار اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہے. برے عمل کی انیشیشن پر اللہ تعالیٰ نیگیٹو مارکس نہیں دیتے، بلکہ اس کی کمپلیشن پر ہی دیتے ہیں. جی، یہ دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے نا ہم جی جو ارادے کی، کہ یہ بھی ویریفائبل چیز ہوتی ہے. کیونکہ ایک آپ نے اچھے عمل کا ارادہ کیا، گڈ ڈیڈ، تو اس کی ایک انیشیشن تو ہوگی نا. اس نے کچھ چیزیں اس کے لیے کرنی ہے، ابھی وہ کمپلیٹ نہیں کیا اس نے، ابھی وہ حج کرنے پہنچا نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوا. این ممکن ہے یہ سارا کچھ کر لے، یعنی وہ ٹکٹ بھی لے لے، وہ انتظام بھی کر لے، وہ ہر چیز کر لے، جہاز پہ بیٹھے جہاز ہی ڈوب جائے، کہ جہاز ہی کریش ہو جائے، تو پہنچا تو نہیں. یا ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس نے پورا ارادہ کر لیا، اس کے سامنے کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ وہ جا نہیں سکا. ارادہ اس کا پورا تھا، وہ یعنی وہ ویریفائبل چیز ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بعض اوقات بندوں کو دیکھا ہے کہ اس نے سب کچھ کر لیا، اس نے 8-9 لاکھ روپے کا انتظام بھی کر لیا، سب جانا تھا، پتا چلا کہ ایک بڑا عزیز ہے، اس کی کوئی خاص ضرورت سامنے آ گئی، اس بندے نے اس کی ضرورت پوری کر دی اور حج پہ نہیں گیا، جا تو نہیں سکا. اب وہ میرا جو میں سمجھتا ہوں، جو قرآن مجید سے میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کریڈٹ دے دیتا ہے، مگر جو برا عمل ہے اس کی انیشیشن کے اوپر وہ نیگیٹو مارکنگ نہیں کرتا، اس کی کمپلیشن پہ کرتا ہے. میں نے پہلے بیان بھی کیا تھا کہ ہمارے ایک انکل تھے، ہم انکل ان کے اس لیے کہتے تھے کہ وہ 30-35 سال ہم سے بڑے تھے. تو جب میں اس طرف میرا رجحان ہو گیا، دین آئی واز 39 ایئرس، تو وہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے، میرے ساتھ سیر کر رہے تھے باغ میں، تو کہنے لگے اللہ دی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، جس کو دے 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 دے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا انکل اگر اللہ کی توفیق ہے کہ ایک کو اس راستے پہ چلا دیا، اس کی توفیق نہیں ہے اور دوسرا دوسرے راستے پہ چلتا رہا، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کس چیز کی ہے؟ پھر یہ کام تو پھر اللہ نے کیا ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر اس تو میں نے پھر کہتا اچھا بتاؤ پھر یہ تم کیا کہتے ہو اس پہ. میں نے کہا میں آپ کو مثال دیتا ہوں.
تو وہ میں نے ان کو مثال دینی شروع کی. اچھا عمل میں نے ان کے ساتھ پہلے ریلیٹ کیا, برا عمل اپنے ساتھ کرنا چاہیے نا, دوسرا مائنڈ کر جاتا. رائٹ. میں نے کہا مثلاً آپ کے کوئی عزیز ہیں, کوئی دوست ہے جو کہ ہاسپٹل میں آپ کو پتا چلتا ہے بیمار ہے, اب اس کی بیمار کی تیمارداری کرنے کا اچھا عمل ہے نا. تو میں نے کہا آپ نے صرف پتا کیا کہ یار میں نے اس کی تیمارداری کے لیے جانا ہے, اور آپ نے پتا کیا کون سے ہاسپٹل میں ہے, نمبر کون سا ہے کمرے کا, فلانا ہے کیا ہے, یہ پتا کر کے میں نے کہا پھر آپ اپنی گاڑی لے کے نکلے. ان کی گاڑی ہوتی تھی پرانی مرسیڈیز چلایا کر. میں نے کہا تھوڑی گڈی راستے خراب ہوگی, آپ کی گاڑی راستے میں خراب ہوگی, آپ پہنچے تو نہیں؟ کہتا ہاں میں تو نہیں پہنچا. میں نے کہا پر آپ نے یہ ساری انیشیشن کی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کریڈٹ دے دینا. تو میں نے کہا میں نے ارادہ کیا, اس زمانے میں کلب چھوڑے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا, میں کلب وغیرہ میں جایا کرتا بہت زیادہ, ادھر جانا, کارڈز کھیلنا, یہ وہ. تو میں نے کہا جی میں نے ارادہ کیا کہ میں نے کلب جانا ہے اور میں نے جا کے ادھر کارڈز کھیلنے ہیں, یعنی گیملنگ کرنی ہے, یہ کرنا ہوگا. تو میں نے کہا جی میں بھی نکلا. میں نے پہلے کیا کہ میں نے معلوم کیا کہ اچھا, کیونکہ یہ خاص ان کا ٹرم ہے ٹیبل, یہ ٹیبل پہ جو بیٹھتے ہیں نا وہ ٹیبل ہوتا ہے, یعنی 7 آدمی 8 آدمی, وہ ٹیبل علیحدہ ہوتے ہیں. تو سب کو وہ کنفرم کرتے ہیں کہ یار کتنے بجے آنا ہے, کتنے بجے آنا. میں نے انیشیٹ کر دیا سارا کا سارا. میں کہا میں بھی گاڑی لے کے نکلا ہوں. راستے میں مجھے فون آ گیا گھر سے کہ بھی تیرے بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو میں نے گاڑی موڑی اور میں گھر چلا گیا. تو میں گیا تو نہیں, پہنچا تو نہیں وہاں. بالکل. کہتے نہیں پہنچے. میں نے کہا مجھے نیگیٹو مارکنگ نہیں کرے. اگر میں بار بار یہی ارادہ کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا وہاں, اور جیسے وہاں میں پہنچوں گا اور وہ عمل شروع کروں گا تو میری ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی. ایسے ہوتا ہے. دس از حشمی صاحب ایک سوال ہے اس میں, آئی تھنک یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی, اور اب آپ نے جو اگزامپل دی ہے کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, اب اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے, خواہش کر رکھتا ہے کسی بھی وجہ سے, پھر اس کے لیے پوری کوششیں کرتا ہے, سارے اسٹیپ بناتا ہے اور کر رہا تھا, آخر میں صرف رہ جاتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہو پاتی اللہ کی کسی اس سے, تو یہاں پہ ڈونٹ وی تھنک کہ وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور اس میں بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی؟ I mean اس کی نہیں, وہ آپ اس کو کمپلیشن کا نہیں دے سکتے نا. ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ آپ جو مرضی کر لیں اور جو کر کے جاتے ہیں, آپ نے اس کے اوپر بندے کے اوپر فائر بھی کر دیا, اس کو نہیں لگا تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا تو کیس ہوگا, مرڈر کا نہیں ہو سکتا. اوکے, مگر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز بھی دیکھی جا رہی ہے کہ کمپلیشن کے مطلب کس حد تک قریب پہنچ گیا تھا وہ, مطلب اور اس کی بیسس پہ بھی مارکنگ ہو رہی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں نا, ہم تو یہ جیسے بیان کرتے ہیں, جو میرا فہم ہے میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ ہر وقت یعنی جب ہم جتنے عرصہ ہم سمجھیں کہ جاگتے رہتے ہیں تو ہماری پازیٹیو نیگیٹو مارکنگ ہوتی رہتی, پازیٹیو نیگیٹو ہوتی رہتی ہے. تو اس نے اتنا عرصہ جو سرف کیا ہے, اتنا وقت جو سرف کیا نیگیٹو میں کیا نا, تو اس کی ساری نیگیٹو پلاننگ اور مارکنگ. یا دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مثلا میں کمرے میں بیٹھا ہوں یہاں, تو میں نہ نیگیٹو کر رہا ہوں نہ پازیٹیو کر رہا ہوں. میں یہاں کمرے میں لیٹ کے سو جاؤں, نہ نیگیٹو کر رہا ہوں نہ پازیٹیو کر رہا ہوں. یہاں میں چلنا شروع کر دوں تو نہ نیگیٹو کر رہا ہوں نہ پازیٹیو کر رہا ہوں. مگر یٹ ٹائم تو بیت رہا ہے نا, میں اس ٹائم کو پازیٹیو بھی تو کر سکتا تھا نا. جیسے مثلا میں عام طور کے اوپر لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیر کرنے ہم جایا کرتے تھے ریس کوس پارک, اور وہاں گپ شپ بھی چلتی تھی بچے. اگر میرے ذہن میں یہ ہو کہ یار میں نے, اور جو میں نے بارہا کیا کہ میرا ایک خاص طور پہ ایجنڈا ہے کہ یار اس آدمی کے ساتھ آج میں نے سیر کرنی ہے اور اس کو میں نے یہ چیزیں کنوے کرنی ہے, یہ دین ہی کے حوالے سے. میں I'm talking about after 89 جب میں کنورٹ ہو چکا تھا. پہلے تو مجھے خیال ہی نہیں تھا. میں نے I never prayed, I never fasted, I was not at all a religious man, rather I was a agnostic. تو وہ جب ہوا تو میں یہ کرتا تھا. اب دیکھیں سیر کا بینیفٹ تو مجھے ملے گا ہی ملے گا, مگر میرے وہ سارا جو وقت میں نے گزارا ہے میری پازیٹیو مارکنگ بھی ہو, کیونکہ میں ایک پازیٹیو چیز کے لیے کر رہا ہوں. یعنی وہ سائڈ جو سیر کے بینیفٹس ہیں وہ سمجھیں آپ مجھے ایڈیشنل مل رہے ہیں, اس کے مل رہے ہیں مجھے, اور یہ بندہ کرتا ہے. اچھا یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, چمبے والی چیز نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوں گے, آپ کہیں گے یار میں چھوٹی سی چیز اگر کنوے کروں سندھی, دین یو اسٹارٹ پلاننگ, تو آپ ٹائم سرو کر رہے ہیں نا اس میں. رائٹ بھائی آپ کے پاس ایسٹ کیا ہے,
یعنی ادھر وہ بڑا اچھا اپنا مولانا ہمارے امین حسن اصلاحی صاحب ہیں تدبر قرآن میں لکھتے ہیں مثال کہ انسان کا معاملہ کیا ہے، اس کے پاس ایسٹ ہے کیا؟ وقت. اور یہ وقت بالکل ایسے کھر رہا ہے جیسے برف نہیں ہوتی برف، اور برف جو ہے وہ کھرنی شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ صرف اس کی چمک دیکھتا رہے اور اس کی ٹھنڈک سے ہی وہ فیضیاب ہوتا رہے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، کچھ عرصے بعد کیا ہوگا، ختم ہو پوری جائے گر گی. جائے گی. وہ ایسڈ ہی ختم ہو جائے گا. تو ایسڈ آپ کے پاس وقت ہے بھائی، وے یو اسپینڈ اٹ، دیٹ از ہاؤ اٹ از. آپ دیکھیں، آپ پھر تلاش کرتے ہیں کہ میں نے یار دوسرے کام کرنے ہیں جس میں آرڈینریلی تو کوئی اچھائی برائی نہیں ہے، مگر میں کیوں نہ کوئی پازیٹیو چیز اس میں ایڈ کر دوں کہ مجھے وہ بینیفٹ تو ملنے یہ بھی ساتھ. ایوری بڈی ڈز اٹ جو اس طرف مائل ہوتا ہے. صحیح. آگے بڑھیں. جی. ناظرین، ہم اچھے اعمال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن کے لیے توفیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور برے کاموں کی سینکشن کے لیے امحال کا لفظ استعمال کرتے ہیں. برے کاموں کی سینکشن دینے میں اللہ کی خوشی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ یہ سینکشن دیں ہی نہ تو جسم کے ذریعے برا عمل وجود میں نہیں آ سکے گا. نتیجتاً فرشتوں کے ذریعے ریکارڈنگ بھی نہیں ہو سکے گی اور عملی طور پر تخلیق کا مقصد ہی باطل ہو جائے گا. جی، تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو گیا. اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے کون کس سے بہتر ہے، گریڈنگ کریں والی. اور پھر یہ جو بایولوجیکل لائف دی ہے، یہ زندگی اور موت کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بالکل ایگزیکٹلی جو کائنات کا مقصد ہے وہی اس بایولوجیکل لائف کا مقصد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بھائی یہ دونوں مقاصد ختم ہو گئے نا. پھر اگر وہ دے ہی نا سینکشن ہی نہ دے، روک سکتا ہے وہ؟ روک سکتا ہے وہ؟ مگر یہ وہ ہے نا یہاں سر، نہیں روک سکتا. کلوزر ٹو ٹروتھ ہاں کا بھی تو سوال ہے نا. یہ کیا نام ہے، یہ جو شر شر کے خالق کے والے سے اور جی، وہ ساری چیزیں. بہت بڑا سوال ہے. خالی وہ کلوزر ٹو ٹروتھ کا نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں کا سوال ہے، مگر ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر if God is omnipotent, all یعنی omni benevolent, omniscient, then why does he allow evil? ان کو کیونکہ اسکیم نہیں نا کلیئر. دیکھیں اسکیم کا اگر پتہ نہیں ہے، میں تو عام طور پہ بیان کرتا ہوں کہ یار آپ ایک فلم دیکھتے ہیں نا، اگر درمیان میں سے اس کے آپ ٹکڑے دیکھ لیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے ادھر سے، نہ آپ کو بگننگ کا پتہ نہ آپ کو اینڈ کا پتہ، تو آپ کو فلم نہیں سمجھ میں آئے گی، اسکیم کہاں سے سمجھ میں؟ بالکل. سوال یہی بات ہے کہ نا، دیکھیں آئی تھنک یہ بھی کوئی اٹھا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اگر یہ تخلیق کا وہ تھا تو سینکشن دینا ہی کیوں اس نے رکھا، چھوڑ دیتا، کرنے دیتے. اب مطلب پھر اس میں پھر جواب بیسیکلی بھی یہ بنتا ہے کہ بھائی وہی کائنات چلا رہا ہے، ایک زمین کو چلانا ہے، وہ ایسے اگر کھلا وہ بالکل ہی چھوڑ دے وہ تو جو ہے دیکھیں، ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ کا کرے ہی دفتر ہے نا، نہیں. اگر کوئی جی چھوٹا دفتر ہے جس میں 8-10 بندے کام کرتے ہیں، آپ نے ان کا ایک دائرہ مقرر کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو کھلا چھوڑ دیں، جو مرضی کرتا رہے، تو وہ دفتر نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. اتنی کائنات کہاں بڑی سے چلے لائٹ گی؟ چلانی ہے، اتنی کائنات چلانی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ کنٹرول رکھنا ہے، اور وہ دونوں چیزوں میں رکھا ہوا ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو اور دونوں وہ میں. کہتا یہ ہے کہ بھائی جو مرضی کر لو، اس وقت میں نے تمہیں ٹائم دے رکھا ہے، اپرچونٹی دے رکھی ہے. سنفرغکم ایھا الثقلان، یہ دونوں جو بوجھو، یعنی ایک انسان اور ایک جن، کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے فارغ ہو جاتا ہوں. نبڑ لوں گا میں تمہیں. بالکل، ہم ابھی تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں. سورہ رحمان میں. ہاں جی. جی، انگریزی زبان میں اچھے یا برے عمل کے لیے ڈیڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہر فعل ڈیڈ نہیں ہوتا، لیکن ہر ڈیڈ فعل ہوتا ہے. چونکہ ہر ڈیڈ کے لیے انسان کی اصل غیر مادی شخصیت یعنی نفس کے بالکل آزاد ارادے پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی سینکشن دینی ہوتی ہے، اور تبھی اس جسم کے ذریعے اچھا یا برا عمل وجود میں لایا جا سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کے اعمال کے حوالے سے کبھی بھی کوئی اطلاع نئی نہیں ہوتی. Nothing is news for God as far as the deeds of humans are concerned. جی، یہ خاص طور پہ ہم نے لکھا کہ عام طور کے اوپر نا، جو ہمارے اہل علم بھی ہیں، لوگ بھی صاحب کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کہ اللہ کو اطلاع دی جاتی ہے
کہ جی آپ کی کائنات میں تو انسان نے یہ کر دیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سینکشن سے تو عمل وجود میں آئے گا. تو اطلاع کیسے نہیں اس کے لیے؟ اس کے لیے کوئی نیوز نہیں ہے. اس نے خود ہی سینکشن دی ہے یا نہیں دی. یعنی جیسے ہم نے پچھلے اس میں کہا بھی کہ اچھا عمل اور برا عمل کیسے وجود میں آئے گا. دیکھیں، ہر فیل کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ہر ڈیڈ کے لیے اکاؤنٹیبل. مجھے اپنے ڈاکٹر صاحب کدھر ہیں آپ؟ جی بالکل میں سن رہا ہوں. ہر فیل کے لیے ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہر ڈیڈ کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. جس میں کو یہاں اردو کمرے میں میں عمل جیسے میں نے کہتے ہیں، بتایا عمل. چلنا شروع کر دوں، میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں اس کے لیے. میں یہاں لیٹ سے کہ کوئی کھانا شروع کر دوں تو میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. ہاں، کسی کا چرا کے کھا رہا ہوں تو اکاؤنٹیبل ہوں. وقار صاحب مجھے کیا پوچھ اگر اس میں اچھائی برائی شامل ہوگی، کسی کا چرا کے پی رہا ہوں تو اکاؤنٹیبل ہوں. تو ویسے میں ہر 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 ایکشن کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. وقار صاحب آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو قرآن نے دو علیحدہ علیحدہ لفظوں میں ڈیفائن کیا ہے. عمل which is what we call as deed and fail. تو جی بالکل ٹھیک. کچھ آیتوں میں دونوں لفظ یوز ہوئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ہر فیل کو جانتے ہیں لیکن حساب ڈیڈ کا ہوگا. تو کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں، اگر آپ چاہیں تو نکال لیں گے. تو these are terms which the Quran has used. جی One is related to the moral values and choices. Other ایبسولوٹ. as normal life. Yeah, صحیح بات. شکریہ. کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی اسی کی. یعنی وہ جو جس نے ارادہ کرنا ہے اس نے تو ارادہ ہی کرنا ہے. وہ آگے بڑھ کے کوئی عمل نہیں کر سکتا. وہ ارادہ کرے گا، وہ نیت کرے گا، عمل وجود میں آئے گا اس سواری کے ذریعے. وہ سوار جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سواری کو تھرو دا برین. جو برین ہے کمپیوٹر ہے، بٹ وی آر ناٹ کمپیوٹر، وی آر کمپیوٹر آپریٹرز. ہم کمپیوٹر آپریٹرز ہیں. جس کی یہاں آزمائش ہو رہی ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر ہے، کمپیوٹر نہیں ہے. کمپیوٹر تو ہمارا یہ برین ہے جس سے یہ سارا جسم کنٹرول ہوتا ہے. اب دیکھیں جانوروں کو جس کے اندر، یا جانوروں کو یا پہلے ہمارے جیسے ہی تھے، مثلا ہومو اریکٹس تھے، ہومو ہیبلس وغیرہ وغیرہ، تو ان میں اندر تو وہ نہیں تھا نا، جو نفس ہے وہ اندر نہیں تھا. تو وہ ان کا بھی برین ہے، جیسے ایک جانور کا برین ہے، کیڑے کا بھی برین ہوتا ہے جس سے وہ سارے فنکشن اپنے کرتا ہے سارا کا سارا. ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے یہ خاص طور کے اوپر جو ماڈرن ہیومنز ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے اس نفس کو رکھا ہے. اور میرے اپنے فہم کے مطابق آئی ڈونٹ نو یو مائٹ ایگری ود می اور ناٹ، کہ میرا خیال ہے کہ یہ عمل جو ہے 15,000 سال سے زیادہ نہیں، ناٹ مور دین 15,000 years. سائنس اس کو کہتی ہے کہ یہ جو ہومو سیپین ہے یا ماڈرن ہیومن، اس کو 40,000 سال ادھر اس علاقے میں یورپ اور یہ مڈل ایسٹ کے علاقے میں. مگر آئی تھنک اٹس ناٹ مور دین 15,000 years. وہ اس پہ کبھی بات کریں گے تو میرے پاس کچھ اس کے دلائل بھی ہیں. تو بہرحال اب میرا خیال آگے چلے ذرا اسحاق صاحب. جی ناظرین، خدا نے عمومی سینکشن دے رکھی ہوتی ہے مگر جہاں چاہتا ہے اپنی حکمت کے تحت سواری کو روک لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ہر ملازم کو ہر دائرے میں آزادی دے دیں تو چھوٹا سا آفس نہیں چل سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے چلے گی؟ سوری، یہاں پہ ظاہر ہے ہم نے جو ریئل ایگزامپلز ہیں وہ زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں. تو ہمارے باپڈا ہاسپٹل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب تھے تو ڈی ایم ایس ڈاکٹر، تو ان کو وہ گاڑی لے کے نکلے ہاسپٹل سے باہر، تو دو جو تھے نا سنائپرز، انہوں نے ان کو فالو کیا. تو وہ بالکل ان کی گاڑی کے قریب آ کے نا اس سائڈ سے فائر کیا. ٹھیک ہے جی، فائر کیا تو وہ فائر ان کی ٹانگ سے تھرو اینڈ تھرو ہو گیا. پھر وہ سامنے کی طرف آئے، سامنے کی طرف آ کے انہوں نے وہ یعنی پورے کام ختم کرنے کی نیت سے جب فائر کیا نا تو وہ بلٹ ہی پھنس گئی. اچھا جب بلٹ پھنس گئی نا تو تھوڑا سا ٹائم مل گیا، تو جو پیچھے بیٹھا بندہ تھا اس نے کہا یہ وہ بندہ نہیں ہے، یعنی ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ کسی اور کو مارنے آ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ بندہ نہیں ہے. تو اسی وقت جو ہے نا انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ وہاں سے نکل گئے. ورنہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ٹانگ بلیڈ کر رہی تھی اور میرے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ پورا برسٹ آنے لگا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب وہ اڑ گئی نا
تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بندہ نہیں نہیں ہے. ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر وہ ٹائم نہ ملتا اس کو پچھلے والے بندے کو, کیونکہ اس نے تو پہلے فائر سامنے آگے فائر کر دیا تھا, تو کہتا ہے کہ جی میں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے, اور وہ پھر وہ چلے گئے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سروائیو ہو گئے. یہ وہی ڈاکٹر صاحب ہے جن کے ساتھ ہم جب یہ سیلاب کا آیا اور ہم نے سندھ کے رہنے والے تھے, تو ہم نے سندھ میں جا کے ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے بہت کام کیا فلڈ وکٹمس کے لیے. وہ اللہ نے کام لینے ہوتے ہیں بعد میں. بڑا نیک آدمی ہے, بڑا بالکل. ایمان والا بندہ ہے. آپ یقین مانیں کہ میرے سامنے کی ایگزامپل ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آئی سرجن ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا, اس نے کہا جب یہ سٹوری سنا رہے تھے, انہوں نے کہا آئی سرجن کو بہت دعائیں ملتی ہیں. وہ جس طرح ہوتا ہے نا اسکن اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں تھوڑا مریض نہ مرد ہے نہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی جاتی نہیں ہے. تو آئی سرجن کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سرجریز کرتے ہیں نا سر, رزلٹ بڑے زبردست آتے ہیں. اندھا بندہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑی دعائیں دے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں مجھے دعائیں بڑی مریضوں سے ملتی ہیں اور میں دعاؤں کے لیے ہی کام کرتا ہوں. تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جہاں اس سیکشن اس نے دی ہوئی ہے, اس نے دیکھے, اس نے اپنی قدرت دکھائی ہے, وہ روک دیا اس نے. روک دی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. جی آگے بڑھتے ہیں. جی خواہش اور ارادہ ایک یہ وہی بات ہے, سوری جی کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اتنے حد تک آپ نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے, تو اب جو ان بندوں نے گولی بھی چلا دی, چل مطلب رک گئی, چلیے لگی بھی ہے اس کو. ہاں, اور کمپلیشن مطلب کمپلیشن نہیں ہوئی, مگر کیا اس میں بھی اب ان کی وہ نہیں اس کی ہوگی. دیکھیں, اس کی تو ملے گی اس کو, ان کو, لیکن ظاہر مرڈر بھی نہیں, جہاں ہو اٹیمپٹ رہا ٹو ہے وہاں تو مرڈر ہو رہا ہے. جناب, اٹیمپٹ ٹو مرڈر 307 ہوتی ہے یہاں بھی. ہاں 307, 302 نہیں کر بنا سکتے آپ, 307 ہی رکھتے ہیں. جی دفعہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی چلیں ساتھ جی پلیز. خواہش اور ارادہ ایک چیز نہیں. خواہش ویریفائیبل نہیں ہوتی, جبکہ ارادہ ویریفائیبل ہوتا ہے کیونکہ انیشیشن ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے لیے نفس بالکل آزاد ہے. اگر ارادہ آزاد نہ ہو تو اختیار ختم ہو جاتا ہے, نتیجتاً اکاؤنٹیبلٹی یعنی جواب دہی کا تصور بھی ختم ہو جائے گا. جی, اور نفس پھر اگر جواب دہی کا تصور ختم ہو جائے گا تو پھر اس کائنات کو بنانے کا مقصد, اس زندگی اور موت کے سلسلے کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. بالکل بیکار ہو جائے گا. بالکل صحیح. نفس کا ہر ارادہ پہلے خدا کے علم میں آئے گا. سواری کو سینکشن ہوگی تو اچھا یا برا عمل وجود میں آئے گا, وگرنہ نہیں. نفس کے ارادے سے پہلے خواہشات اور وسوسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں آتے ہیں. یہ کیسے آتے ہیں ہم اس کو نہیں جان سکتے. انہ علیم بذات الصدور. جی, اللہ تعالیٰ تو بلکہ کہتے ہیں نا سورہ قاف میں اپنا ساتھ صاحب, خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ جو وسوسہ بھی آتا ہے اس کو بھی جانتا ہے ارادے سے پہلے. جی ابھی ارادہ نہیں بنا, وسوسہ آ رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہ کیسے جانتا ہے بھائی, یہ نہیں ہم سمجھ سکتے, وہ جانتا ہے, بس انہیں اطلاع دے دی. جی ناظرین, قرآن مجید کے مطابق انسانوں یعنی نفوس کی 4 اقسام ہیں. ان 4 اقسام میں سے 2 مثبت ہوتی ہیں اور 2 منفی. مثبت میں سے ایک قسم عادل ہے اور دوسری محسن. اسی طرح منفی میں سے ایک قسم معتد ہے اور دوسری اسیم. یہ اقسام جی فرد ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل سر, بالکل متفق ہوں اس چیز سے. یعنی آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں یہ ہر معاشرے میں ہر وقت میں یہ 4 ہی اقسام ہیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہیں, پازیٹیو 2, بالکل عادل اور محسن, اور 2 منفی, معتد اور اسیم. جی آگے بساق صاحب. جی یہ اقسام فرد اور معاشرے کے درمیان ذمہ داریوں اور حقوق کے حوالے سے بنتی ہیں. اگر فرد وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کے حوالے سے اس پر عائد ہوتی ہیں پوری طرح ادا کر رہا ہے تو ایسی شخصیت کو عادل کہتے ہیں, اور اگر اس سے بھی بڑھ کر معاشرے کے لیے کام کر رہا ہے تو ایسی شخصیت کو محسن کہتے ہیں. اگر فرد معاشرے کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں میں ڈنڈی مار رہا ہے تو ایسے کریکٹر کو اسیم کہتے ہیں, اور اگر وہ اپنے حق سے زائد معاشرے سے وصول کرتا ہے تو ایسے کریکٹر کو معتد کہتے ہیں. آخرت کی جواب دہی یعنی احتساب کا انکار صرف یہ تو کریکٹرز ہی کرتے ہیں. قرآن مجید کا ارشاد ہے وما یکذب بہ الا کل معتد اسیم. اس کو تو وہی جھٹلاتے ہیں جو تعدی اور حق تلفی کرنے والے ہوتے ہیں.
جی وہ بیان کر دیا نا، وہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ اگر لیٹ سے کہ ٹرمز آف منی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر فرد نے، کیونکہ ایک فرد ہے، ایک معاشرہ ہے، اس کا معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، اگر اس نے معاشرے کو ذمہ داری کے لحاظ سے 10 روپے دینے ہیں، روپے کا مطلب ذمہ داری ہے، اور 10 دے رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ عادل۔ اور اگر اس نے 10 دینے ہیں، وہ 12-15 روپے بھی دے کے خوش ہے، تو وہ کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ محسن۔ محسن۔ اور اگر اس نے 10 دینے ہیں ذمہ داریوں کے لحاظ سے، اور وہ 7-8 دے رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ اسیم۔ عصیم۔ اور اگر اس نے 10 لینے تھے معاشرے سے اپنے حق کے طور کے اوپر، اور وہ 12-15 لینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا ہے وہ؟ موتد۔ معتد۔ اور جو آخرت، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کا انکار کرنے والے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ ما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، یہ 2 کریکٹرز ہی ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ جو عادل ہوگا وہ کیوں انکار کرے گا بھائی؟ اور جو محسن تو اس سے بھی بڑا ہے، تو عادل کیا کہے گا؟ کہے گا سب سے پہلے مجھے کٹہرے میں کھڑا کریں، اور پھر وہ زور دے کے کہے گا پھر کسی کو نہ چھو، کسی کو نہ چھو۔ جی یہ بندے کی اندر سے خواہش۔ ابھی دیکھیں، ابھی بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا احتساب ہو نا، اکاؤنٹیبلٹی ہو صحیح طریقے سے، یہ بندے کے بچے تو ہم یہاں کچھ کر نہیں سکتے، جذبات ہمارے ایسے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ چیزیں آپ کے عمل سے ہی واضح ہوتی ہیں، جو مطلب قرآن نے جو یہ جملہ بولا کہ معتد اور اسیم ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ بیسیکلی، کیونکہ ایسے ایسے مسلمان میں نے دیکھے ہیں کہ مطلب واقعی لگتا تو ہے منہ سے وہ بہت کچھ بولیں گے، مگر کوئی نہیں واقعی کیا۔ آخرت پہ ایمان واقعی نہیں ہے ان کے عمل سے، ایسا لگتا ہے مطلب۔ مگر یہ دونوں چیزیں چلتی کیسے ہیں؟ یہ میں ہمیں آئی فیل ایٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ، کہ آپ کے دماغ میں بھی ہے، آپ کہہ وہ رہے ہو کہ نہیں سر، وہ وہی مگر ایکشن کانسیپٹ، میں نہیں نظر آ رہا ہے، یہ کیسے ہوتا؟ وہ کانسیپٹ آف گاڈ نہیں ہے نا کلیئر۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نمبر 1 کے، وہ کہتے ہیں سارے بخشے جائیں گے، اور اس کی رحمت غالب ہے، اور جی سفارشیں ہو جانی ہیں، شفاعت ہو جانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی ہے نا انہیں سڑنا بھی ہو جائے، تو آپ بادیوں نظر میں وہ انکار ہی کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ۔ جی۔ اور وہ خاص طور کے اوپر مسلمان جو ہیں، یہ میں قانونی مسلمان جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں زیادہ تر، وہ تو کہتے ہیں چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہم نے شفاعت میں ذکر بھی کیا تھا نا، وہ میجر صاحب کا ایک خاص قصہ بھی بیان کیا تھا، بخشے بخشائے ہیں۔ مطلب اب چلیں، یہ تو میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ اس ٹرانسفارمیشن کی توفیق سے پہلے مطلب گورنمنٹ جاب ہے میری وہاں ہاسپٹل، واپڈا ہاسپٹل میں، تو میرے نزدیک سب سے بیسٹ ڈے وہ ہوتا تھا جس میں سب سے زیادہ کام سے ڈنڈی بجی، یعنی کہ لیٹ گیا، جلدی نکل گیا، اور بعض دفعہ تو یار مریض میں لب دے رہے، میں تو آج یعنی کوئی انٹرویو ہو گیا، رکھ لیا کسی نے، وہ انٹرویو گھنٹے 2 گھنٹے کا تھا، یا کوئی لیکچر تھا، اور اس چکر میں آپ نے پوری دیہڑی گول کر لی، یا آپ جناب آج تو بڑے کم پیشنٹ آئے تو کم دیکھے میں نے، تو یہ بڑا زبردست کام ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ جب سے یہ آیا کانسیپٹ کہ یار اور تو مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا، ہاسپٹل کا ایم ایس تو دیکھ نہیں رہا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، تو تب سے آپ اللہ یہ کی بات ہے۔ الحمدللہ اس کے ڈیوٹی ٹائم کے بعد ہی جاتے ہیں۔ یہ چینج لاتا ہے آپ کے اندر شعوری ایمان۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل یہ ٹھیک کبھی بات۔ نکل رہا ہو نا، کبھی بات ویسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے واقعی آدھا پونا گھنٹہ کو پیشنٹ ہی نہیں آیا، اچھا اب آپ کہتے ہیں یار اب میں فارغ بہ کے تب کوئی بارش ہو رہی ہے کوئی ایسی، آپ نکلنے لگتے ہیں تو سامنے سے کوئی آ جاتا ہے۔ اچھا اب پہلے کیا ہونا کہ یار بھائی ٹائم ختم ہو گیا جاؤ، اب اندر کے انسان کو پتا ہے ختم کوئی نہیں ہوا، وہ آ گیا ہے، تو بھائی واپس آؤ، ٹھیک ہے نا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ دیکھیں یہ بات ہے نا اصل، جس کو خدا کے یعنی سمجھے کانسیپٹ آف گاڈ کلیئر ہو جاتا ہے، تو پھر یس، یہی کرے گا، تو اس کو پتا ہوتا ہے سوسائٹی نہیں دیکھ رہی، ہاں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیمرہ فٹ کیا ہوا، وہ دیکھ رہا ہے۔ یس، یہ چیز ہے۔ خدا کا کانسیپٹ کلیئر ہونے سے یہ زیادہ ہوا، یا آخرت پہ ایمان زیادہ ہونے سے ہوا؟ سر دونوں بوتھ آر ون اینڈ سیم تھنگ۔
کوئی آخرت کی جواب دہ کرنے والا ہوگا تو آخرت ہوگی نا. ہاں تو ایکچولی یہ ایک آدھ دفعہ یہ قرآن کی کچھ اس آیت پہ ڈسکشن بھی ہوا تھا ہمارا گوگل ڈاک پہ. ایکچولی آخرت کا ایمان خدا کو زیادہ کلیئر کر رہا ہوتا ہے ایز اپوز ٹو خدا پہ خود کا ایمان. مطلب اور وہی چیزیں ان سب چیزوں سے روک رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر آپ کا خدا پہ کوئی کانسیپٹ کہیں ڈھیلا بھی ہے مگر اگر آخرت پہ ایمان ہے نا تو یہ چیزیں خود بخود پزل کی طرف صحیح ہوتی چلی جائیں گی ایک جگہ. نہیں اس میں دیکھیں آنیسٹلی آخرت پہ ایمان تو تھا ہی, چلے وہ آپ کا ڈاگمیٹک ایمان جسے کہتے ہیں, لیکن یہ تھا کہ یار یہ بات ہے ڈاگمیٹک ایمان تو تھا ہی, لیکن یہ تھا کہ یار یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں, یہ چیزیں تو نہیں آتی گناہ کے زمرے میں. مطلب یہ کنسیپٹ تھا, ٹھیک ہے نا. تو نماز نہیں پڑھتے, تھوڑا بہت دیتے چلاتے نہیں ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے جی. اور سوچ نہیں میری کتنی اچھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس کو کور اپ کر رہا ہوتا ہے, کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے, جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے. جی سورہ کہف میں ہے نا جی دو دوستوں کا واقعہ, جس میں ایک بوسٹ کرتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑے باغ ہیں, اور وہ جی کہتا ہے کہ آئی ایم ویل پرووائڈیڈ. تو آخرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اگر ہوئی بھی نا تو اگر میں ادھر بھی پرووائڈیڈ ہوں تو ادھر واہ بھی نہیں. ونڈرفل So ایکسیلنٹ, وہی چیز. he was a believer in Allah. He didn't believe in Akhirah as it was. So یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے آخرت پہ ایمان کی جو ایمفسس ہے علیحدہ سے اس کو کیا جگہ جگہ, کہ آخرت پہ ایمان. ایکچولی میرے خیال ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ آخرت کے ایمان کے بغیر سارے دین کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کیا ہے سورہ کہف کی آپ نے اگزامپل بہت صحیح تھی, بہت اچھی تھی. بالکل پرفیکٹ ہے. جی ناظرین, جب کوئی برا عمل اللہ کی سینکشن کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا تو وہ آخر اس کی سینکشن دیتا ہی کیوں ہے؟ اگر وہ سینکشن نہ دے تو ایول وجود ہی میں نہ آئے. یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے. انفیکٹ اس میں یہ بھی ایڈیشن ہونا چاہیے کہ ایول ہی نہیں, نیک کمال بھی وجود میں نہیں آئے گا. یعنی اصل میں تو انسان ارادہ کرتا ہے, چاہے اچھے عمل کا کرے چاہے برے عمل کا کرے, انسان کے اختیار میں تو ارادے, یعنی وہ ارادہ کر سکتا ہے. جو عمل کی سینکشن ہے وہ اللہ تعالی جب دے گا تو وہ عمل بارز وجود میں آئے گا. یہ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. اور وہ پھر صرف سینکشن ہی نہیں, بڑھاوا بھی دیتا ہے. جی بالکل ایسے ہی. مغرب میں جی مغرب میں ایگزسٹنس آف ایول بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ if God is all good, all powerful, all knowing, then why can't he stop the evil? اسے ایول کی سینکشن دینے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. اگر وہ ایول وجود ہی میں نہ آنے دے تو پھر آزمائش یعنی ٹیسٹ کا سارا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کائنات کو اور زندگی و موت کے سلسلے کو اس نے تخلیق ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جی یہ ہے اصل میں چیز, یہ ہے نقطہ جس کو پکڑنا ہے تو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. جیسے وقار صاحب نے بھی اب کہا کہ جو اصل چیز ہے وہ آخرت ہے. بھائی زندگی ہماری وہ ہے, وما ھذا الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, کہ زندگی تو آنے والی ہے, موت کے بعد زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے, ادھر پکڑ کے رکھنا ہے. ظاہر ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے ہوگی, اس کے بعد جزا ہوگی, جزا ہوگی. تو یہ ہے جو اصل نقطہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی کائنات کو, کاسموس کو, موت اور زندگی کے سلسلے کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے. اگر وہ اجازت ہی نہ دے ایول کی, ہونے ہی نہ دے, تو پھر مقصد تو فوت ہو گیا. بالکل. میں یعنی چلے آپ نے مینشن کیا کہ یہ مغرب میں کوشچن ہے, تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا بھی یہ اشکال تھا. میں خود یہ سوچا کرتا تھا کہ جی اگر خدا ہے تو وہ روک کیوں نہیں رہا, یہ اتنی سفرنگ ہے جو کیوں ہو رہی ہے. ظاہر میں تو ڈاکٹر بھی ہوں, میرے پاس تو بہت زیادہ پے در پہ سفرنگ کے ساتھ آتے ہیں, ایک کے بعد دوسری آزمائش, دوسری کے بعد تیسری. ایون سو مچ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو زینب کیس واقعہ ہوا تھا بچی کے ساتھ, قصور والا, اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا بڑے لوگوں کو, حتیٰ کہ ڈاکٹر خالد عزیز صاحب نے اس پہ پروگرام کیا تھا. میں بہت سارے لوگوں کا الزام مزلزل ہو گیا تھا کہ ایمان مسلسل ہو گیا تھا. سوال ان کو آ گیا تھا کہ یعنی کہ اتنا, یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہینیس کرائم جو ہے نا وہ
ہو رہا ہے تو ویئر از گاڈ. تو جب تک ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ہاشمی صاحب اکثر کہتے ہیں کہ جب تک آپ آنے والی ایسا زندگی کو ساتھ نہیں ملائیں گے, آپ کے سوالوں کے جواب کوئی نہیں ملیں گے, تو پھر آپ کی مرضی ہے, آپ نے ٹکرا ہی ماریں گے. میرا تو یہی مسئلہ خیال یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں, ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم نے کنیکشن اگر قرآن سے نہیں بنایا ہوا تو ہم متزلزل ہو ہی جائیں گے. مطلب کیونکہ آپ پڑھتے ہیں جب قرآن تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی وہی تو اس کا مین وہ ہے, ہر جگہ ہی وہی مل رہا ہوتا ہے کہ یاد رکھو تمہیں آنا ہے, تمہاری وہ ہوگی وہ, اور اچھا یہ اس میں ٹیسٹ بنائی گئی. تو یہ کیا کہتے ہیں جو اصل میں ہم پڑھ نہیں رہے, کیا کہتے ہیں میرا ویسٹ. اشکال اس والے سے دور ہوا تھا سورہ تکویر پڑھ کے, جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ زندہ گڑی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ یہ, یعنی کھڑا کر کے کہ پوچھا جائے گا کہ تم آخر تمہارا کیا گناہ تھا جس کے لیے تمہیں یہ اتنا ہینیس کرائم کیا گیا تمہارے ساتھ. میں وہ سوچ رہا تھا کہ یار دیکھو کہ وہ روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا تھا, لیکن ایگزیکٹلی وہ آخرت میں کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا, میں اس پوچھا میں جائے گا, پوچھ اور سوچے وہ حال کیا کرے گا اس کا جس اور نے یہ وہ کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. ہاں جی. یہی وہ بات ہے نا. اور دیکھیں آپ نے جب پڑھا تو کتنا ہاں واضح ہوئی بات, سوال خود بخود واضح ہو گئی واضح ہو بات. گیا ہاں کہ اب آپ پڑھ ہی نہیں رہے. ہم بھائی ویسٹ میں اگر ہم ان کو کیا کہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کے پاس وہ کتاب کو نہیں دیکھ رہے, جیسے ہم وہ سوری ان کا جیسے کوشچن صحیح ہے. پچھلے پروگرام میں نے بات کی تھی وہ ایک ایگنوسٹک صاحب کی, کہ جس نے کہا جی کیسا خدا ہے جو کٹی ہوئی ٹانگ تو اگا نہیں کیا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ نہیں پتا کہ بھئی اس نے ایک نطفے سے اتنا جیتا جاگتا انسان نکالا ہوا ہے, اس کے لیے کٹی ہوئی ٹانگ اگانا مسئلہ نہیں ہے, اور اس نے نہیں اگانی, اس نے آزمائش برپا کی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی جی آگے. ناظرین, تو آزمائش. ایک منٹ وقار صاحب کچھ کہہ. جی پلیز. ہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ sanctions evil through other people, but he actually has introduced disabilities or inefficiencies or limitations in our design as well. یس. اور جیسے کوئی لنگڑا پیدا ہو گیا یا کسی کی کوئی ویژن کا پرابلم اینی بورن, یا تو وہ ایک اور طرح کی لمیٹیشنز انٹروڈیوس کی ہیں. اینڈ دین اگین دیٹ از اے پارٹ آف دا ٹیسٹ کہ مختلف طریقوں سے انسان کو ٹیسٹ کیا جائے. جیسے سورہ ملک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا کہ ایکچولی آپ کو ٹیسٹ کیا جائے کہ احسن اعمال کس کے ہیں, اور اس کے فوراً بعد اشارہ اس طرف کیا کہ یہ ڈیفیشنسیز ہیں, لیکن اس کے فوراً بعد بہت ساری آیات میں بتایا گیا کہ ایکچولی یہ ڈیفیشنسیز دیز آر ناٹ ایز اے ریزلٹ آف he is not picking up any, he couldn't make the word perfect. Actually the word is perfect to its purpose. تو پرفیکٹنیس یہ ہے کہ آپ زمین و آسمان کی طرف نظریں دوڑائیں, آپ کو کوئی ڈیفیکٹ نہیں ملے گا. لیکن جو ڈیفیکٹ آپ کے اندر جو موجود ہیں, جیسے ڈسیبلٹیز ہیں یا ویژن کی پرابلم ہے یا کوئی اور لمیٹیشنز ہیں, they are part of the test. It's like if you see ہرڈل ریس, تو آپ کو دیکھیں گے کہ لوگ خود ہرڈل کریٹ کر رہے ہیں تاکہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کون ہرڈل کو کراس کرتا ہے. تو some people even get injured because of participation in the race. میں تو اگر یہ پارٹ آف گیم ہے, ساری گیم ہی ہے. بالکل اگر آپ اس دنیا کو تھوڑا سا غور کریں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ پرفیکٹ بن نہیں سکتی تھی امتحان کے پرسپیکٹو میں. ٹو دا پرپز اور کیا کہتے ہیں اگر ہر چیز آئیڈیل بنا دی جاتی تو پھر ٹیسٹ مطلب پھر تو وہ تو ہے ہی زندگی جنت والی. مطلب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو ٹیسٹ پاسبل ہو جس میں انسان کا اخلاقی وہ ٹیسٹ ہو سکے, اس کے لحاظ سے تو اس سے زیادہ پرفیکٹ بن ہی نہیں سکتی تھی. اور اس میں یہ دونوں چیزیں الاؤڈ ہونی تھیں, ایول اینڈ کیا کہتے ہیں گڈ ڈیڈس. سو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صرف تھوڑا سا دقت نظر سے دیکھا جائے تو فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا بھی جس پرپز کے لیے بنائی ہے اس کے لحاظ سے بھی پرفیکٹ بنائی ہے, اور وہ ہے ٹیسٹ. ناظرین یہ آپ کے سامنے دو آیات ہیں. ایک آیت سورہ ہود کی جو کہ اس کائنات کے بنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, وہ بھی آزمائش,
यानी अल्लाह ताला का इरशाद है वहुवल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और वही है जिसने आसमान और जमीन 6 दिन में बनाए और उसका तख्त पानी पर था कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में हमारी तख्लीक का मकसद भी यही बयान किया है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर, जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है, और वो गालिब बख्शने वाला है। सूरह मुल्क आयत नंबर 2। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये हमारा TGSD यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से एपिसोड 30 था, जिसमें हमने फ्री विल के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की। अगले प्रोग्राम में हम इंशाअल्लाह एक और उलझे हुए मौजू फॉर नॉलेज ऑफ गॉड पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह फरमाइएगा ताकि हम आइंदा प्रोग्राम्स को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया।